तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदों को ईद की खुशियाँ इनायत की और उनके लिए अपनी रहमत से मज़ीद खैर के दरवाज़े खोल दिए। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ व तस्बीही तहलील तकबीर और तहमीद के लायक है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो पैदा करने वाला, दोबारा ज़िंदा करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ने आपको हिदायत, दीन हक़ और दावत तौहीद के साथ भेजा। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर, सही रास्ते और दुरुस्त अमल वाली उनके आल व असहाब पर और उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें जब तक ईद के बाद ईद आती रहे और साहिब अदमत अल्लाह के लिए बड़ाई बयान करने वाला बड़ाई बयान करता रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और याद रखो कि तुम अल्लाह से मिलने वाले और उसके सामने खड़े होने वाले हो। सआदतमंद वो है जिसने अपने रब की क़ुर्बत तलब करते हुए और उससे कबूलियत और मग़फ़िरत की आस लगाई, इस मौके के लिए तैयारी की और इसके लिए साज़ो सामान लिया। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फ़ैसले की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फ़ضल वाला है। मुसलमानों, अल्लाह ताला इस मुबारक ईद में हमारे और तुम्हारे लिए बरकत दे, हमारी और तुम्हारी नेकियां कबूल फरमाए और हम सब पर खैर व बरकत अमाल की कबूलियत और उम्मीदों की बरारी के साथ ईद को लौटाए और हम सब भरपूर नेमत दाई में सेहत, वसी अमन, बाइज़्ज़त ज़िंदगानी और फरावा भलाई के साये में हों। अल्लाह सबसे बड़ा है जब रोज़ेदार रोज़ा रखें और इफ्तार करें। अल्लाह सबसे बड़ा है जब जब ईद का दिन रोशन हो और नमूदार हो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की फरावा नेमतों, उसकी पे हम नवाजिशों और उसके अदीम और वसी एहसानात में से ये है कि उसने उम्मत के लिए ऐसे अवकात मुकर्रर किए जो अपने जैसे वक्तों पर फ़ौक़ियत रखते हैं और दूसरे वक्तों से नुमायाँ हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसे ज़मानों, मौक़े और मौसमों से मुख्तस किया है जो अल्लाह के ज़िक्र व शुक्र और उसकी तौहीद से मामूर होते हैं और जिन्हें खुशी, शादमानी और मसर्रत ढाँपे हुई होती है और जिनमें बाहमी उल्फत, हमदर्दी और एहसान के साये करीब होते हैं। इस्लाम में ईदों की एक मुनफरिद खुसूसियत और अदीम खूबी है, वो यूँ कि ईदें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत से जुड़ी होती हैं, क्योंकि इस्लाम में ईद तब आती है जब मोहब्बत करने वाली अल्लाह के बंदे अपने रब की इबादत में मशगूल हो चुके होते हैं और यकसूई और तवादो बरतने वाले लोग अपने मौला ताला की चौखट पर हाज़िरी दे चुके होते हैं। तब ईद इबादत के ततीम अमल के अख्तिताम और अच्छे अंजाम की खुशखबरी के तौर पर आती है। इसी तरह ईद में इबादत का जौहर अपने तमाम हालात में वादी अंदाज के साथ जलवागर होता है, इसलिए कि मुसलमान अपनी ईद की शुरुआत नमाज ईद से करते हैं और दिन के बाकी हिस्से में नेकी, एहसान, सिला रहमी और इनाम व इकराम करते रहते हैं। क़राबतदार के साथ सिला रहमी करते हैं, दोस्त से मिलने जाते हैं, मिस्कीन पर फ़यादी करते हैं और बेकस गरीब की गमखारी करते हैं। यूँ वो अपनी ईद में एक इबादत से दूसरी इबादत की तरफ मुंतकिल होते रहते हैं। सो अहल इस्लाम की ईदें कितनी शानदार हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के बंदो, ईद में दिलों की खुशी व ताबानी है और उसके दिन की रोशनी में शादमानी और रौनक है, क्योंकि ये ईद ऐसे मकासद को अपने साथ लाती है जो दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और यकीनन वो ऐसे मकासद हैं जो बयान व शुमार से बालातर हैं। ईद के मकासद में सर फ़हरिस्त मकसद
جو باعث مسرت ہے اور جس کی وجہ سے احسان بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے درست دین کی ہدایت دی اور انہیں طاعتوں کے موسموں میں اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عید کا مقصد ہے اس بات پر انسیت و خوشی، شادمانی و سرور کی عبادت کا موسم پورا ہوا، باقی رہنے والی نیکیوں کے میدان میں بندوں نے مقابلہ آرائی کی۔ عید میں عبادت اور زیبائش اکٹھا ہو جاتی ہے، کیونکہ نعمت صیام کی تکمیل مسرت و خوشی پر ابھارتی ہے، اور مسرت و خوشی کی علامت ہے کہ زیب و زینت کا اظہار، اسی طرح وہ شکر پر بھی آمادہ کرتی ہے، اور شکر کی نشانی ہے عبادت کا اظہار۔ اسی لیے عید کے اعمال میں نماز، تکبیر اور صدقہ وغیرہ جیسی عبادت کے ساتھ صفائی ستھرائی، خوشبو کے استعمال اور خوبصورت ترین لباس زیب تن کرنے جیسی زینت بھی ہوتی ہے۔ سو جس نے نیا لباس پہنا ہے جو کہ پرانا اور بوسیدہ ہو جانے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایسا لباس زیب تن کرے جو نہ پرانا ہونے والا ہے، نہ جس کی رونق ختم ہونے والی ہے، اور نہ جس کی چمک مان پڑنے والی ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا لباس، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے: اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے بندو، عید کا مقصد ہے نفسوں کو راحت دینا اور ان کی انسیت و خوشی اور آسائش طلب کرنا، کیونکہ نفسوں کو ویسے ہی اکتاہٹ ہوتی ہے جیسے جسموں کو، اس لیے اگر وہ ایک ہی طرز پر برقرار رہیں اور اس سے تجاوز نہ کرے تو ان کی تازگی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی رونق جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ غلبہ و رحمت والی اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے عید کو ایسا موقع بنایا کہ اس میں حلال اور پسندیدہ چیزوں کے ذریعے اور حرام و ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہ کر نفسوں کی تفریح اور روحوں کی راحت کا سامان کیا جائے۔ اس میں جسم و روح کے حقوق اور دین و دنیا کی مصلحتوں کے درمیان ایسا توازن اور یگانگت ہے جس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ عید کا مقصد ہے لوگوں کا باہم درگزر کرنا، دلوں کی صلح صفائی کرنا اور سینوں کو پاک کرنا۔ چنانچہ عید معاف اور نظر انداز کرنے کا عظیم موسم ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا وسیع موقع ہے، اور کینوں سے بالا تر ہونے کا کشادہ میدان ہے۔ لوگوں میں عید سے سب سے زیادہ سعادت مند اور اس کی شادمانی سے سب سے زیادہ شاد کام وہ بندہ ہے جس نے اپنے قرابت داروں، بھائیوں، شناساؤں، پڑوسیوں اور تمام مسلمانوں کے تئیں صاف ستھرے دل کے ساتھ عید کا استقبال کرے۔ جس نے استقبال کیا، کیونکہ نفس کی خوشی اور شرح صدر معنوی نعمت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کے بغیر عید کی رونق اور تابانی پوری نہیں ہو سکتی۔ عید کا مقصد ہے بھرے مجمع میں ایک حالت اور ایک ہی وضاقتہ کے ساتھ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، جس میں وہ ایک ہی نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ سو جب ان کی وضاقتہ اور ان کے اعمال ملتے ہیں تو ان کے دل، ارادے اور مقاصد بھی مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حسب ارادہ ایک امت بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور مبارک عید کی خوشی مناؤ۔ عید کی بے پناہ خوشی معاشرے کے کسی طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس لیے جب عید کا سورج نمودار ہوتا ہے تو اس کے سورج کے نمودار ہونے کی خوشی عام اور سب کو شامل ہوتی ہے، جسے محسوس کرنے میں امیر و غریب، مالدار و نادار، چھوٹے و بڑے اور مرد و عورت سب شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے عید میں نہ بھیک مانگنے والے ہاتھ کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ بہتے آنسو یا افسردہ نفس کے لیے کوئی جگہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو جمعہ اور عید کو بار بار لانے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی ان نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں جن کی شکر گزاری مزید نوازش کی آگاہی دیتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو 7 مضبوط آسمانوں کو اٹھائے رکھنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو راہ ہدایت کی طرف امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہدایت لیں، جب تک ہر راہ پر تکبیر پکارنے والا تکبیر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، اللہ کے بندو، عید کے خوبصورت ترین مقاصد میں سے ہے رشتوں کو جوڑنا، گھر والوں اور بھائیوں کے ساتھ انسیت قائم کرنا، قرابت داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کی طرف اس طرح میل ملاپ کا ہاتھ بڑھانا جس سے کمال الفت اور جمال معدت کا اظہار ہو، اور اس کا محرک نعمت پر خوشی اور احسان کے بدلے شکر گزاری ہو۔ اور اس خوشی اور شکر گزاری کے نمایاں ترین مظاہر میں سے ہے باہمی تعارف اور اتحاد سے آراستہ ہونے اور بیگانگی اور اختلاف سے دوری برتنے کی طرف ایک دوسرے کو بلانا۔ یوں بہترین طریقے سے نعمت عید کا شکر ادا ہوگا اور کامل ترین انداز میں اس نعمت کے حق کی پاسداری ہوگی۔ عید کے بلند ترین مقاصد میں سے ہے غریبوں کے ساتھ دلوں کی ہمدردی۔ عید کے دن ان کی غمخواری کرنا اور انہیں بے نیاز بنانا کی مبادہ اس دن وہ بھیک مانگنے میں مشغول ہو جائیں اور عید کی خوشی ان سے رخصت ہو جائے اور اس کی شادمانی مان پڑ جائے۔ ان کے ساتھ احسان کر کے عید کی سعادت میں انہیں شریک کیا جانا ہے، یہاں تک کہ عید کی خوشی کا معاملہ تمام لوگوں کی یہاں یکساں ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخین نے اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ لو اور بیہودہ اقوال و افعال سے روزہ پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ عید خوشی و شادمانی کا موقع ہے، اور دنیا میں مؤمنوں کی خوشیاں اور مسرتیں اپنے مولا تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، جبکہ وہ اس کی عبادت مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے اعمال کے ثواب سے بہرہ مند ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ نے ان سے اپنے فضل و مغفرت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر ان کو یقین ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے، اور وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سنو تم سب درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی پر جس کا حکم تمہیں اللہ مولا تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز قول میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام نازل کر۔ اے اللہ ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام آل بیت، صحابہ، تابعین اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے، اور جو ان کے نقش قدم پر قیامت تک احسان کے ساتھ چلے ان سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو، کرم اور احسان سے راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ کرم فرمانے والا۔ تمام